अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और रियासत में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपकी मेज़बान इरम चौधरी और अब बात करेंगे इस्लामाबाद के तालीमी इदारे जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तहत करने के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी तारीख शुरू की है और तदरीसी अमल के बाइकआउट का भी ऐलान किया है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत तालीमी इदारों को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मातहत करने के खिलाफ असातिज़ा ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी है और इदारों के बाहर एहतजाजी बैनर्स भी लगा दिए गए हैं। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि क्लासेस का बाइकआउट करने जा रही हैं और इसके बाद स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही और इसके साथ साथ 2 दिसंबर को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के सामने धरना भी दिया जाएगा और धरना ऑर्डिनेंस वापस लिए जाने तक जारी रहेगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का कहना है कि हुकूमत ने बजरिया ऑर्डिनेंस तालीमी इदारों को बल्दियाती इदारों के मेयर के मातहत कर दिया है। इससे तालीमी इदारों में सियासी दखलंदाजी होगी और मुफ्त तालीम और किताबों की फराहमी भी खतरे में होगी। सबसे पहले हुकूमती मौक़िफ़ लेते हैं कि हुकूमत इस हवाले से क्या सोच रखती है और जो एहतजाज किया जा रहा है उसके हवाले से क्या लाहे अमल तरतीब दिया जाएगा। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद जवाद साहब। अहमद जवाद साहब, बहुत शुक्रिया सर। क्या तालीमी निज़ाम के हवाले से जो बात की जाएगी इंतज़ामी मामला है, कौमी है, असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के तहफ़्फ़ुज़ात को सामने रख के क्यों नहीं इस ऑर्डिनेंस को जारी किया गया सर? देखिए इरम, सबसे पहली बात यह है कि असातिज़ा का काम क्या है, पढ़ाना है या इस मुल्क में तालीम के निज़ाम को कैसे चलाना है, ये पहले सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ये असातिज़ा का काम नहीं है कि वो ये डिसाइड करें कि तालीम का निज़ाम जो है वो फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट चलाएगी, लोकल गवर्नमेंट चलाएगी। ये उनका किसी तरह से उनका रोल नहीं बनता। ठीक है, पहली बात तो ये हमें समझ लेनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में एक डेवोल्यूशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट होता है कि आप इख्तियारात को निचली सतह के ऊपर मुंतकिल करते हैं। निचली सतह पे मुंतकिल करने के लिए आपको यूरोप में भी और आपको जितने भी कोई डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इवन मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ टर्की की या मलेशिया के, वहाँ पे लोकल गवर्नमेंट, जिसे वो टर्की में तो बल्दिया भी कहते हैं, वहाँ पे जो सेहत और तालीम और जो सिविक अमेनिटीज और सर्विसेज होती हैं ये लोकल गवर्नमेंट के पास होती हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक एक आम आदमी के साथ डायरेक्टली होता है। और आम आदमी के साथ जो है वो लोकल गवर्नमेंट करीब होती है उसके। फेडरल गवर्नमेंट ने तो फॉरेन पॉलिसी भी देखनी है, डिफेंस पॉलिसी भी देखनी है, इंटीरियर पॉलिसी भी देखनी है, इकोनॉमिक पॉलिसी भी देखनी है, पेट्रोलियम पॉलिसी भी देखनी है। तो क्या फेडरल गवर्नमेंट उसको ज़्यादा तवज्जो दे सकेगी या उस जगह के ऊपर, उस शहर के अंदर जो अवाम के वोट से एक बल्दिया या लोकल गवर्नमेंट वजूद में आएगी वो इस पर ज़्यादा तवज्जो दे सकेगी? उनका तो ताल्लुक होगा उस चीज़ के साथ, दिन और रात होगा, क्योंकि वो वहीं के रहने वाले हैं और उन्होंने उनको सर्विसेज को प्रोवाइड करनी है। तो ये एक इसका जो एक कंसेप्चुअली मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में हर चीज़ को सियासत बना दिया जाता है, जिसका जो काम होता है वो करता नहीं है और जो काम उसका नहीं होता है उसके लिए वो खड़ा होता है। आपको लग रहा है ये सियासी तनाज़े की तरफ ले जाया जा रहा है? क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने, इस एक्शन कमेटी ने जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे हैं जिसमें उन्होंने नुकसानात का अंदेशा जो ज़ाहिर किया वो मंदरजा झैल है। मुलाज़मीन के सिविल गवर्नमेंट का स्टेटस ख़त्म कर दिया गया, इसमें स्कूल प्राइवेट भी हो सकते हैं, तालीमी इदारों में सियासी दखलंदाजी होगी, मुफ्त तालीम और किताबों की फराहमी खतरे में होगी, जिसकी वजह से इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारे आज से उन्होंने बंद किए हैं। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनके, ऑन बोर्ड लेकर ये सारे मामला तय किए जाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाता तो क्या ज़्यादा बेहतर ना होता? देखिए, हुकूमत को हुकूमत चलानी चाहिए, असातिज़ा को स्कूल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिसका जो काम है वो करे। अच्छा, ये एक्शन कमेटियां जो है ना, ये हमारे मुल्क में एक रिवाज बन गया है जी। और ये जो आपने एक्शन कमेटी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये इनसे पूछा ये कहाँ से नाजिल हुए हैं, आपको किस बुनियाद के ऊपर आपको नाजिल हुए हैं? अच्छा, ये इनसे पूछा जाए ना एक्शन कमेटी साहब कि ये कहाँ से आपको, किस वजह से आपके ज़हन में ये ख्याल पैदा हुआ कि इसमें जो है वो सियासी असर रसूख आएगा। अच्छा, लेकिन बल्दिया या लोकल गवर्नमेंट में तो सियासी असर रसूख कम हो जाता है, लेकिन जब आप
जनरल इलेक्शन के जरिए इलेक्ट हुई गवर्नमेंट, जैसे फेडरल गवर्नमेंट है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, वहाँ पे असर व रसूख सियासी जो है उसका ज़्यादा अमल दखल होता है। यहाँ पे तो उस शहर के लोगों ने जो अपने नुमाइंदे चूज किए हैं, उन्होंने उनको सर्विसेज देनी है, और वो सर्विसेज बुनियादी नौइयत की हैं, तालीम, सेहत और वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सिविक कम्युनिटीज जिनका आपको 24 घंटे जिनसे वास्ता पड़ता है, जिसकी जरूरत पड़ती है। तो ये तो एक बड़ा अच्छा कदम जा रहा था। फिर एक चीज और आपको मैं, क्योंकि आप प्रोग्राम होस्ट कर रही हैं, आप जरा एक सर्वे तो करें कि क्या इस्लामाबाद में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, क्या उनके निज़ाम से, उनके स्टैंडर्ड से जो इस्लामाबाद में रहने वाले हैं, क्या वो मुतमिन है? स्टेक होल्डर्स तो वो भी हैं, ठीक है, ज्यादा स्टेक होल्डर्स है। पढ़ाने वाले का काम तो सिर्फ पढ़ाना है ना, लेकिन जो जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं वो असल में स्टेक होल्डर है ना, तो उनको भी कोई एतराज है? उनको भी यही खतरा है कि इसमें सियासी असर और रसूख बढ़ जाएगा, या ये कोई एक्शन कमेटी जो है इसको कोई ख्वाब आया है कि इसमें ये जो है ना कंसर्न्स हमारे हैं? तो ये मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमारा जो इस मुल्क में कल्चर है कि अपना काम करना नहीं ढंग से, और अगर आपको रेगुलेट करने की कोशिश की जाए या गवर्नेंस को बेहतर करने के लिए कोई कदम उठाया जाए, तो ये एक्शन कमेटियां खड़ी हो जाती हैं, हड़ताल शुरू कर देती हैं। तो मैं तो इसको इसी तरह से देखता हूं। ठीक है, आप इस तरह से देखें, लेकिन जो कल्चर की आपने बात की वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का भी कल्चर सिर्फ ऑर्डिनेंस पास करना है, उन ऑर्डिनेंस के ऊपर अहम कौमी मामले को ऐवान ज़ेरी और बाला में मौजू बहस क्यों नहीं बनाया गया? एक तरफ फरोग़ इल्म के हुकूमती दावे, दूसरी तरफ ऑर्डिनेंस के जरिए वफाकी निज़ाम तालीमात को मेयर इस्लामाबाद के सपुर्द करना, क्या रास्त इक़दाम है? पहली बात तो ये है, ये जो एक्शन कमेटी है, इनकी कंसल्टेशन कहाँ पे लिखी हुई है कि हमने इनसे पूछ के गवर्नेंस चलानी है तालीम की? ठीक है, ये एक्शन कमेटी से नहीं पूछना ना हमने, ये तो गवर्नेंस हुकूमत का काम है ना, जो मैंडेट दिया है, जो आपको जनरल इलेक्शन में मैंडेट दिया गया है गवर्नेंस का, चाहे वो तालीम है या सेहत है, ये उन्होंने करना है ना। अब दूसरी चीज आ जाती है जी, ऑर्डिनेंस के जरिए कर रहे हैं, यानी आपको ऑर्डिनेंस पे एतराज है, तो क्या ऑर्डिनेंस के जरिए जो अहकामात लाए जाते हैं, तब्दीलियां लाई जाती हैं, क्या वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ये हुकूमत का इख्तियार है कि वो किसी तब्दीली को, किसी पॉलिसी को ऑर्डिनेंस के जरिए लाती है या उसको पार्लियामेंट में अक्सरियत के साथ अप्रूव करवा के लाती है। तो ये क्या एतराज हुआ? ठीक है, ये तो एक कानूनी हक है हुकूमत का कि अगर वो अपनी गवर्नेंस या कोई अवाम की बेहतरी के लिए कोई किस तरीके से हमने हुकूमत करनी है, उसके लिए अगर वो कोई ऑर्डिनेंस लेके आती हैं, तो ऑर्डिनेंस जो है वो कोई गैर कानूनी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई मरीख से उतर रही है। वो एक मैंडेट जो एक हुकूमत को मिला हुआ है इलेक्शंस के तहत, उस मैंडेट के तहत उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीलियां, पॉलिसीज और रिफॉर्म्स ला सकते। बिल्कुल, आपने मैंडेट की बात कर दी है अहमद जवाद साहब। बहुत सारे मामलात ऐसी हैं कि अगर यही एक्शन कमेटियां हैं, इनका भी कहीं ना कहीं अमल दखल जरूर है, किरदार जरूर है। सवाल ये पैदा होता है, मेरा सवाल मुझे बताएं, इनका अमल दखल कैसे? ये खुद ही बैठ के एक्शन कमेटियां बना लेते हैं और खुद ही अपना अमल दखल कर लेते हैं। इन एक्शन कमेटीज का काम क्या होना चाहिए कि ये असातिज़ा की जो है एवेल्युएशन, कि उनका तालीम का तरीक़ाकार, स्कूलों के अंदर बच्चों की तालीम का स्टैंडर्ड ये ठीक है या नहीं है। हाँ, किसी उस्ताद की तनख्वाह जो है वो रुक गई है, या किसी उस्ताद के साथ कोई ज़्यादती हो गई है कोई गैर कानूनी तरीके से, तो चलो ठीक है, बात बनती है। बाकी इनका कहाँ से आ गया कि ये अब बताएंगे हमें, एक्शन कमेटी बताएगी हमें। श्योर तो कर देना, एक श्योर तो कर दे कि जो मामलात हैं अगर उस तरह से हो जाते हैं, जैसे फाकी तालीमी इदारे अगर मेयर इस्लामाबाद के ज़ेर इंतजाम आने से सियासी मुदाखलत नहीं होगी, ये भी मेक श्योर कर दें। सियासी भर्तियां नहीं होगी, ये भी मेक श्योर कर दें। सियासी तकर्रियां और तबादले नहीं होंगे, इस हद तक तो मेक श्योर हुकूमत को करना चाहिए। नहीं, मेक श्योर तो तब आप करते हैं ना किसी चीज का आपको अंदेशा हो। ये अंदेशा तो देखें एक्शन कमेटियों को है ना, मैंने इसलिए पूछा कहाँ से नाजल हुआ है ये अंदेशा। अगर कोई बैठे बैठे कि जी मेरे पे तो बस मेरे साथ ये होने वाला है, मेरे साथ ये होने वाला है, ये ख्वाबो ख्याल में अगर किसी के
کوئی اندیشے پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا تو کوئی علاج نہیں نا. یہ کہاں سے آ گیا کہ آپ جب ایک لوکل گورنمنٹ کو آپ اختیارات دیتے ہیں تو وہ سیاسی عمل دخل بڑھ جائے گا؟ وہ تو سیاسی عمل دخل کم ہو جاتا ہے. سیاسی عمل دخل تو جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹس اور فیڈرل لیول کے اوپر زیادہ ہوتا ہے. آپ کا کہنا ہے کہ یہ جو فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی ہے یہ احتجاج کرے، دھرنا دے، کیونکہ پہلے کرونا کی وجہ سے سب سے زیادہ تعلیم کا خرچ ہوا، اب اساتذہ کے بائیکاٹ سے تعلیم کا خرچ ہوگا. حکومت سٹیک ہولڈر سے مشاورت کرنا کیوں ضروری نہیں سمجھتی؟ دیکھیں، میں مشاورت تو جب یہ اس قسم کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو حکومت کو ظاہر ہے نوٹس لینا پڑتا ہے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، اور وہ کریں گے بھی. یہ میں نہیں آپ سے کہہ رہا، میں تو ابھی صرف اس کو میرٹ اور پرنسپل پہ بات کر رہا ہوں کہ اس ایکشن کمیٹی کا جو ایجنڈا ہے، جس ایجنڈے کے تحت یہ ہڑتالیں کر رہے ہیں، میں اس کو میرٹ اور پرنسپل پہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ وہ تو ایک بیسک وائلیشن ہے ان کے رول کی، ان کے کردار کی، کہ جس میں وہ یہ چیزیں کر رہے ہیں. باقی حکومت ظاہر ہے ان سے ضرور بات کرے گی. جب لوگ ہمارے ملک میں ہڑتالوں کا راستہ اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اس کو ریزالو تو کرنا ہوتا ہے، اور حکومت کرے گی، ضرور کرے گی، ان سے بات چیت بھی کرے گی، ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کرے گی، اور ان کے بھی تحفظات کو سنے گی. ٹھیک ہے، مطلب آپ کا کہنا ہے کہ یہ ایکشن کمیٹی کے جتنے بھی تحفظات ہیں، ان کے گزارشات جو ہیں اور یہ جو ہڑتال کرنے جا رہے ہیں، ان کے مطالبات کو دیکھ کر کچھ نہ کچھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے تحت ان کو آن بورڈ لے کر مشاورت کی جائے گی. آن بورڈ مشاورت کے حوالے سے تو آپ نے کہا ہے نا کہ مشاورت کرنا. میں نے تو صرف آپ کو یہ کہا ہے، میں دو چیزیں آپ کو کہی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس ہڑتال کی جو میرٹ اور پرنسپل پہ اس کا جو پوسٹ مارٹم کیا ہے وہ کہ یہ غلط ہے. دوسرا میں نے کہا ہے کہ یہ حکومت کی ظاہر ہے کہ ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کوئی بھی چاہے کسی غلط وجہ سے ہڑتال پہ آ جاتا ہے یا سڑکوں پہ آ جاتا ہے یا صحیح وجہ سے آ جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ حکومت اس کو انگیج کرتی ہے، اس سے بات چیت کرتی ہے. اور بات چیت میں کیا ڈسکس ہوگا مجھے نہیں پتا، میوچلی ڈسکس ہوگا یا میوچلی ایگریمنٹ ہوگا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ حکومت ضرور ان سے بات چیت کرے گی، پوچھے گی ان سے ان کے تحفظات کیا ہیں، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کرے گی. ان کے تحفظات جو ہیں وہ شاید نہیں کوئی ایسے سبسٹینشیل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو تحفظات سامنے رکھے گئے ہیں جس میں ملازمین کے سول گورنمنٹ کا اسٹیٹس ختم کرنے کے حوالے سے ہے، اسکول پرائیویٹ ہونے کا جو اندیشہ ہے، تعلیمی اداروں میں سیاسی دخل اندازی کی بات کی جا رہی ہے، مفت تعلیم اور کتابوں کی فراہمی خطرے کی بات کی جا رہی ہے. تحفظات جو ہیں یہ حکومت کی جانب سے دور ہو پائیں گے؟ یعنی بہت شکریہ پاکستان طریقے سے آپ کے رہنما احمد جواز ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے. اسی پر بات کریں گے، فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین فضل مولا صاحب بھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. فضل مولا صاحب بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کا. جس طریقے سے حکومت آرڈیننس کے ذریعے تمام تعلیمی اداروں کو بلدیاتی ادارے کے میئر کے ماتحت کر دیا، جس کی وجہ سے نقصانات کا جو اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جاننا یہ چاہوں گی آپ سے اہم قومی معاملے کو ایوان زرعی اور بالا میں آپ کیا سمجھتے ہیں، موضوع بحث کیوں نہیں بنایا گیا؟ سر یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ایجوکیشن کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے ترقی کا زینہ ہوتا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے، امپورٹنٹ سبجیکٹ کسی بھی اسٹیٹ کا ہوتا ہے، اور اس کو پارلیمنٹ کے منتخب ارکان کے ذریعے ہی اس میں کوئی چینج لانی ہے تو ان کے ذریعے مطلب پارلیمنٹ کے ذریعے. لیکن یہ ریسنٹلی حکومت نے راتوں رات ہی ایک سرکولیشن سرمنی کے ذریعے آرڈیننس پاس کروایا اور اس کو گورنمنٹ سے اٹھا کے لوکل گورنمنٹ کے اندر کر دیا گیا ہے، جس کے اندر خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اسے ایمرجنسی تھی کہ ہم نے سرکولیشن سرمنی کے ذریعے ایک آرڈیننس پاس کروایا. فضل مولا صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی تعلیم پر تجربات کروانے والے آخر ہیں کون، اور یہ مستقبل کے مماروں کے مستقبل سے کیوں کھیلا جا رہا ہے؟ نظام تعلیم کے لیے بہت زیادہ دعوے کیے جاتے ہیں، بہتری کے بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسی طرح سے بہتری ممکن ہو سکے گی جب احتجاج ہوگا، تعلیمی ادارے بند ہوں گے، طلباء تعلیمات کی تعلیم کا خرچ ہوگا؟ اس آرڈیننس کے جو سب سے زیادہ افیکٹو ہے وہ بچے ہیں، اس سے بچے متاثر ہو رہے ہیں، اور پھر بچوں کو پڑھانے والے معلمین اس سے متاثر ہوں گے. بچوں کی اگر ہم بات کریں تو وہی بچے کے ساتھ میں آپ نے انٹروڈکشن میں بات کی کہ سرکاری تعلیمی ادارے میں وہی بچے پڑھتے جو غریب والدین کے بچے ہوتے جو پرائیویٹ اسکول کی فیس ادا نہیں کر سکتے، وہی بچے سرکاری تعلیمی اداروں میں داخلے کے جاتے ہیں. لیکن جب آپ فیڈرل گورنمنٹ اپنی ذمہ داری ختم کرتی ہے، لوکل گورنمنٹ کی سپورٹ کرتی ہے، تو لوکل گورنمنٹ نے انہیں بچوں کی فیسوں سے ان اداروں میں پڑھانے والے اساتذہ کرام اور ان کے ملازمین کی تنخواہ ادا کرنی ہے، تو ان کا بہت زیادہ والدین پہ بچوں پہ پڑے گا.
جو اساتذہ کرام کی جہاں تک بات آپ نے کی کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ کی امپلائی جو سول سرونٹس ہے، وفاقی حکومت کے ملازمین ہیں، اور پریڈ کے اگر ہم دیکھ لیں تو سب سے پہلے پریڈ کی ہماری فیڈرل گورنمنٹ سروس ہوتی ہے، اس کے بعد پرنجر سروس ہوتی ہے، اور لاسٹ نمبر پہ لوکل گورنمنٹ کی سروس ہوتی ہے. تو آپ جب ملازمین کو فیڈرل گورنمنٹ کی سروس اسٹرکچر سے نکال کر ملیے کہ ملازمین کو حصہ دیں گے تو ظاہر ہے اس سے ان کا سروس اسٹرکچر سرونٹس کی جو ان کو تحفظات حاصل ہے وہ ساری ڈسٹرب ہو جائیں گی. لاسٹلی آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ اس بات پہ آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کامیاب ہو سکے گی یہ باور کروانے میں کہ وفاقی تعلیمی ادارے میئر اسلام آباد کے زیر انتظام آنے سے سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، سیاسی بھرتیاں، سیاسی تقرریاں اور تبادلے نہیں ہوں گے؟ ایسا ممکن ہے حکومت کے لیے اس چیز کو میک شور کروانا؟ ہم نے احتجاج شروع کرنے سے پہلے ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ہماری جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے وہاں کے اعلیٰ حکام سے ہماری ملاقات ہوئی ہے. منسٹر آف ایجوکیشن کے ان سے ہم نے مذاکرات کرنے کی کوشش کی ہے اور اپنی تحفظات سے ان کو آگاہ کی ہے کہ یہ جو تبدیلی کی گئی ہے اس کو رکایا جائے یا اس کو کس طرح ایجوکیشن کو لوکل باڈیز کے اندر نہ کرے، ورنہ ہماری جو ٹیچر ہے وہ پھر احتجاج سے مجبور ہوں گے. ہمیں بہت کرے کہ بڑی مشکل ڈیسیجن تھا ہمارے لیے کہ تعلیمی ادارے کے سلسلے کو روکنا یا بچوں کی پڑھائی کو روکنا، یا ہمارے لیے بہتر معلم بہتر والدین، کیونکہ ہم خود پیرنٹس ہیں، بڑا مشکل ڈیسیجن تھا. لیکن مجبوراً ہمارے پاس کوئی اور آپشن تھا نہیں کہ ہماری بات کسی فورم پہ نہیں سنی جا رہی اور کسی طرح میں ہماری بات کو ترجیح نہیں دی جا رہی. پھر ہم نے پرامن کلاس بائیکاٹ کا اعلان کیا 2-3 دن کے لیے، اور ہم اس امید کے ساتھ کہ حکومت کو شاید احساس ہو جائے کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں سوسائٹی میں، بچوں کے ساتھ کتنے ظلم کرنے جا رہے ہیں. اس ڈائریکٹریٹ کے اندر 18,000 ملازمین ہیں، ان کے سروس کو انہوں نے داؤ پہ لگا دیے. اگر ان کے احساس نہیں ہوتا تو پھر یہ سلسلہ لمبا چلے گا. بہت بہت شکریہ. فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے چیئرمین فضل مولا صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میئر اسلام آباد پیر عادل شاہ گیلانی صاحب، کیونکہ معاملات ہیں کیا تعلیم انتظامی معاملہ ہے یا قومی معاملہ ہے، اور جو تحفظات ہیں اس حوالے سے کیا معاملات دیکھے جا رہے ہیں. پیر عادل شاہ صاحب بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہ معاملہ جو سامنے آیا ہے جس میں باقاعدہ طور پر فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اپنے تحفظات بھی سامنے رکھے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ یہ جو میٹر ہے یہ تعلیم انتظامی معاملہ ہے یا قومی؟ اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کے تحفظات کو سامنے رکھ کر کیوں نہیں فیصلہ لیا گیا سر؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا. سب سے پہلے تو اس پہ میری گزارش یہ ہے کہ تعلیمی حوالے سے ان کو جتنے بھی فیصلے کرنے تھے گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ رکھ کے اور جو نمائندگان ہیں تعلیمی اداروں کے ان کو ساتھ رکھ کے، یا ان کی جو بھی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی ہے ان کو ساتھ رکھ کے تو ان کے اوپینین لے کے تو اس چیز کا فیصلہ ہونا چاہیے تھا. میں اپنی ذاتی رائے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے صدارتی آرڈیننس کے تحت انہوں نے ڈائریکٹ ایک چیز امپلیمنٹ کر دی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں پورے اسلام آباد کیا پورے مطلب سسٹم کو یہ ڈسٹرب کرتی ہے نا یہ چیز. اور دوسرا اس حوالے سے ظاہری بات ہے تعلیمی اداروں میں بہت ساری چیزیں ہیں لوگوں کے ذہن میں آ رہے ہیں کہ یہ جو شاید ان کے سول امپلائیز ہونے کا ان کے رائٹس ڈسٹروائے ہوں گے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. پھر اس کے اندر ظاہری بات ہے پولیٹیکل انفلوئنشل ایشوز بھی ہیں، پھر ان کو اور بہت ساری جو تعلیمی حوالے سے جو ایشوز ہیں. تو میرے خیال سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو تعلیمی اداروں کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ رکھ کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے پیر صاحب، ایک طرف تو فروغ ان کے حکومتی دعوے، دوسری طرف آرڈیننس کے ذریعے وفاقی نظام تعلیمات کو میئر اسلام آباد کے سپورٹ کر دینا. آپ خود اسلام آباد کے میئر ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ راست اقدام ہے؟ دیکھیے جی ظاہر سی بات ہے کہ اگر تو آپ یہ کہیں کہ میئر اسلام آباد جو ٹائم ڈیوریشن ہمارے پاس تھا اس میں تو اتنے لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے سیٹ اپ کو چلانا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے اتنا بڑا ایک ایم سی آئی کے لیے یا کسی بھی حوالے سے بلدیات، اسلام آباد ایک بڑا آپ کو پتہ ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کیپٹل ہے پاکستان کا، تو ادھر اگر کوئی بلدیاتی نظام انہوں نے لانا تھا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ بجائے صدارتی آرڈیننس لانے کے اسمبلی میں اس بل کو منظور کرتے تاکہ اس کے اوپر جو معزز ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنی اوپینین دیتے، اس میں بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی اور تب جا کے پورا پراپر افیکٹو ایک نظام بنتا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر یہ اہم قومی معاملے کو ایوان زیریں اور بالا میں موضوع بحث کیوں نہیں بنایا گیا؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے اوپر ایک یہ بھی ٹیگ لگ چکا ہے کہ یہ اپنے جو بل ہیں، جو آرڈیننسز ہیں، وہ فورسفلی امپلیمنٹیشن کروا لیے جاتے ہیں۔ جی دیکھیں، اب اس کے اندر جو سب سے مین چیز ہے، جو ایز اے ریپرزینٹیٹیو ہمیں بھی ایشو آتا ہے، یہ اوور آل اسلام آباد میں جو ایک چیز ڈسکس کیے بغیر ایک معاملہ ہو رہا ہے، ڈائریکٹ ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے، اس کو ای وی ایم مشین کے ذریعے یہ الیکشنز کروائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کل لیٹر آن یہ کنٹروورشل بنتی ہیں، اور جب ایوان بالا کے اندر نمائندے بیٹھے ہیں اور وہ ڈسکس کر کے کچھ چیزیں اگر تھرو نیشنل اسمبلی یا پراپر جو ان کے نمائندگان ہیں ان کی ڈسکشن سے اگر کوئی چیز فائنلائز ہوتی تو شاید اس سے بہت بہتر طریقے سے ہو سکتی تھی، اور اس کے اندر شاید اتنے ایشوز بھی نہ بنتے۔ اب ایک ڈائریکٹ ایک آرڈیننس لانا اور اسی طریقے سے تمام ڈپارٹمنٹس اور ڈائریکٹریٹس کو ایک نئی ایک کنٹروورسی بن گئی ہے میرے خیال سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرس کو، اسلام آباد کے لوگوں کو ان کو بٹھانا چاہیے تھا، بٹھا کے پراپر طریقے سے ایک فیصلہ کرتے، ایک نظام لاتے جس کے اندر ہر جو بھی اسلام آباد کے جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی جو نمائندگان ہیں، ان کی نمائندگی ہوتی تو پھر میرے خیال سے بہت افیکٹو نظام ہوتا۔ بالکل، سب کے باہمی مشاورت کے ساتھ یہ معاملات بہتر طریقے سے ہو سکتے تھے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جاتا۔ لیکن سوال پھر وہیں پہ آ جاتا ہے پھر صاحب کہ تعلیم پر تجربات کروانے والے آخر میں ہیں کون؟ اگر پاکستان کی فلاح کی بات کی جاتی ہے، پڑھے لکھے پنجاب کی بات کی جاتی ہے، پڑھے لکھے پاکستان کی بات کی جاتی ہے، تو پھر یہ تجربات کون کروا رہا ہے؟ اور یہ تجربات کے اثر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ مستقبل کے معماروں کے مستقبل سے کھیلنا کوئی بہتر بات نہیں ہے، اور اس کے بہتر نتائج بھی نہیں نکل پائیں گے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ ابھی تک جو بھی انہوں نے ڈیسیجنز کیے ہیں وہ ایک زبردستی کوئی بھی فیصلے لاگو کیے گئے ہیں، اور یہ جتنے بھی فیصلے لاگو کیے جاتے ہیں ظاہر سی بات ہے ان کا لیٹر آن ان کے نیگیٹو اثرات نکلتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے تعلیم ایک بڑا اہم مسئلہ ہے اور ایک بڑی اہم چیز ہے۔ اس کے اندر ان کو چاہیے تھا کہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو، تمام اسلام آباد کے جتنے بھی لوگ ہیں اور خاص کر کے جو فیڈرل ایجوکیشن سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، ان کو اس میں بٹھا کے ان کو اعتماد میں لے کے تو ایک فیصلہ کیا جاتا تو میرے خیال سے بہت بہتر تھا۔ ٹھیک ہے عادل شاہ صاحب، کرونا کی وجہ سے ویسے تعلیم کا اتنا خرچ ہو چکا ہے، اب جو فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے احتجاج کا کہہ دیا ہے، تعلیمی سرگرمیاں بند کرنے کے حوالے سے کہہ دی ہیں، مزید تعلیم کا نقصان بھی ہوگا، تو اس کا بہتر طور پر سولوشن آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کیا نکالنا چاہیے، کیا نکل پائے گا کہ جس سے کم تعلیم کا، طلباء و طالبات کی تعلیم کا کم سے کم خرچ ہو سکے؟ دیکھیے جی، آپ کو پتہ ہے کووڈ کی وجہ سے پچھلے 2 سال سے تعلیمی ادارے برے طریقے سے مطلب وہ سب چیزیں افیکٹڈ ہیں، تعلیم، بچے کتنے ہی اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو آلریڈی بڑے ان کے لاس ہو چکے ہیں، ان کی اسٹڈیز کا، بہت ساری چیزوں کا۔ تو میرے خیال سے تو اس کا آرڈیننس لانا یا ایک دم سے کوئی چیز امپلیمنٹ کر دینا بغیر مشاورت کے، بغیر کسی چیز کے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے میں پہلے بھی گزارش کی ہے کہ بڑے نقصان دہ نتائج ہوں گے۔ اور ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی بھی وہ اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرے اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے، ان کی مشاورت اور ان کے خاص کر کے ان کے جو ریزرویشنز ہیں انہیں دور کیا جائے۔ ٹھیک ہے، لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ وفاقی تعلیمی ادارے میئر اسلام آباد کے زیر انتظام آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ کیا سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، سیاسی بھرتیاں، سیاسی تقرریاں اور تبادلے نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، اس حوالے سے تو ابھی ظاہر سی بات ہے کہ ایک نظام یہ نیا آ رہا ہے، بالکل ڈفرینٹ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ابھی اٹس ٹو ارلی کہ میں کوئی اس پہ کوئی کمنٹ کروں۔ ڈیفینیٹلی جب یہ ایک میئر کا الیکشن براہ راست کراتے ہیں اور اسلام آباد کے اندر اس طرح کا نظام لاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں بہت ساری ارریگولیرٹیز کا امکان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ جو پہلے ایک نظام چل رہا تھا یا ایک ایکٹ جو آلریڈی بنا ہوا تھا اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں تھیں کہ جو ٹھیک ہے درست ہونے کے قابل تھیں، لیکن یہ جو نظام ہے یہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید لیٹر آن اس کے اندر کوئی ایشوز آئیں، ابھی اس کے اوپر کچھ اپنی رائے دے نہیں سکتا، لیکن اوور آل ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک نیا نظام آ رہا ہے تو جب امپلیمنٹ ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ جی
ٹھیک ہے پیر عادل شاہ صاحب، میئر اسلام آباد بننے کے بعد تعلیمی اداروں کے حوالے سے اگر بات کی جائے، تعلیمی سیکٹر میں بات کی جائے، کتنے چیلنجز آپ کو دکھنے میں آ رہے ہیں؟ کیا کیا بہتری ہونی چاہیے؟ کس طریقے سے نظام تعلیم کو بہتر کرنا ہوگا؟ کیا فیصلے لینے ہوں گے؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جب اسلام آباد جب بنا تھا تو وہ ایک اراؤنڈ 5-6 لاکھ آبادی کے لیے بنا تھا، اور اسی حساب سے ہمارے پاس اسکولس ہیں اور اسی حساب سے ہمارے پاس اسکولس کی کیپیسٹی ہے. اب ڈیفینیٹلی کافی ٹائم سے نہ نئے اسکولس بنے ہیں، نہ کوئی پراپر ان کی بلڈنگس بنی ہیں، پھر ان کے آلریڈی اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ بہت زیادہ ہو گئی ہے. اسلام آباد میں مختلف سوسائٹیز آئیں، انہوں نے نئے نئے پلانس، ٹاؤنس بنے، نئے نئے علاقے بنے. ڈیفینیٹلی آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو اس میں ہمیں نئی بلڈنگس اور نئی چیزوں کی تو بہت زیادہ ضرورت ہے. اسی طرح ٹیچرس کی بہت کمی ہے، اور مختلف مسائل ہیں جو ایجوکیشن کے حوالے سے ہیں. جو لاسٹ گورنمنٹ PMLN کی گزری، انہوں نے کافی حد تک جو آلریڈی ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس تھے اسلام آباد میں، کوئی 422 کے قریب اسکول تھے، ان کو انہوں نے اپ گریڈ کیا. ان میں کافی زیادہ جو ضروریات تھیں ان میں بلڈنگس انہوں نے بنائی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انف نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے، جو آبادی بڑھ رہی ہے اس طرح سے ہمیں انسٹیٹیوٹس کی ضرورت ہے مزید. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی چیلنجز ہیں، اور جو ایجوکیشن سے ہٹ کے اساتذہ کی بڑی ضرورت ہے. ہر اسکولس میں ڈیفینیٹلی بڑی کمی ہے اس کی، اساتذہ کی بھی. اساتذہ کے ساتھ اگر ہم کریکولم کی بات کریں، کریکولم ایک سیم کرنے کے حوالے سے جو بات سامنے آئی تھی، اس کو امپلیمنٹیشن کے حوالے سے بات کریں، اسٹوڈنٹس کو ہم نے اس طریقے سے تعلیم دینی ہے کہ سب کے لیے ایکول ایک سسٹم کو لاگو کرنا ہے، پاسبلٹی اور بہتری اس میں نظر آ رہی؟ جی، یہ بالکل ایک بڑا اچھی چیز ہے اور بڑا پازیٹیو وے میں یہ معاملہ ہے کہ دیکھیں، ایک تمام تعلیمی نظام جو ہے وہ سیم ہونا چاہیے، اور جو ہمارے عام گورنمنٹ اسکولز ہیں ان کے اندر بھی تعلیم کا معیار جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولز کے برابر ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے اور اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. اور جو آپ کو پتہ ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں پرائیویٹ اسکولز کا بھی ایک کنسیپٹ ہے، اور بڑا وہاں پہ بھی لوگ کمپیریزن کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک غریب کے بچے کو بھی اتنا ہی بنیادی تعلیم کا حق ہے جتنا ایک امیر کے بچوں کو ہے. تو میرے خیال سے اس کو ایکول ہونا چاہیے. جی، کا کہنا ایکول ہونا چاہیے. بہت شکریہ. میرے اسلام آباد پیر عادل شاہ صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود تھے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے احتجاج کا کہا گیا، اور ان کا کہنا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے تمام تعلیمی اداروں کو بلدیاتی ادارے میئر کے ماتحت کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے نقصانات ہونے کا اندیشہ. کیا حکومت جو ہے اس حوالے سے آن بورڈ لے سکے گی؟ جو کہ جوائنٹ فیڈرل گورنمنٹ ایجوکیشن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا کہنا ہے کہ بائیکاٹ کر رہی ہے کلاسز کا، اسکول میں پڑھائی نہیں ہو رہی. 2 دسمبر کو وزیر اعظم آفس کے سامنے دھرنا بھی دیا جائے گا. معاملات کیا ہوں گے؟ کیا ان کو آن بورڈ لے کر، ان کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر ان کے جو تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے گا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آرڈیننسز کا اطلاق ہے، کیا اسی طریقے سے نظام تعلیم کو بھی بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آرڈیننس کے اطلاق کے بعد نظام تعلیم کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ جو مستقبل پہ معمار ہیں، اگر ان کی تعلیم کورونا کی وجہ سے متاثر ہوتی ہے یا احتجاج کی وجہ سے متاثر ہو رہی ہے، تو یہ سب کے اوپر ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قومی فریضہ ہے، اس کو مل کر حل کرنا ہوگا. پروگرام سیاست اور ریاست کا وقت ختم ہوا چاہتے ہیں. اپنی میزبان رم چودھری کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.